الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم وحدہ لا شریک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے وجود، مالک رکاب فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لامکان، سید انس و جان، سر نشین محوشاں، تتمہ دوران، سرخیل زہرہ و جمالا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، راستار ما اوحا، صاحب علم نشراح، معصوم آمینہ، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس مالک کے فضل و کرم کے طفیل جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت شر شیطان، شر انسان سے پناہ عطا فرمائے۔ برادران اسلام، میری گفتگو کا موضوع گناہ اور ان کی تباہ کاریاں، یہ جاری و ساری تھا۔ گزشتہ جمعہ اسی عنوان کے اوپر لب کشائی کا موقع ملا۔ آج کی ان بابرکت اور پرکیف گھڑیوں کے اندر اسی عنوان کے ضمن و ذیل میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ کریم میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ برادران اسلام، گفتگو چل رہی تھی کہ حضور نبی رحمت، جان جان، جان کائنات، سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہاں پہ
अकबरुल कबायर गुनाहों का जिक्र फरमाया। उनमें पहला था अल इशराकु बिल्लाह, जिसके ऊपर गुफ्तगू गुज़श्ता जुमा आप लोग समाअत फरमा चुके। दूसरा गुनाह अकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी, इसके ऊपर भी चंद एक बातें मैंने आपकी समाअतों पे नज़र की थी। देखिए, वालिदैन की रिज़ा में अल्लाह की रिज़ा है। बोलिए, वालिदैन की रिज़ा में अल्लाह की रिज़ा है, और वालिदैन की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिदाउल्लाह फी रिदाइल वालिदैन व सख़तुल्लाह फी सख़तिल वालिदैन। लोगों, अल्लाह की रिज़ा वालिदैन की रिज़ा में है, और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। उलमा फरमाते हैं कि 3 बंदों से मुआफ़ी मांगने में बंदे को शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। कितने बंदों से? 3। 3 बंदों से जल्दी मुआफ़ी मांगने में कोई आर और कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। एक, वालिदैन से मुआफ़ी मांगना जब कोई गलती हो जाए। दूसरा, अपने उस्तादों से मुआफ़ी मांगना। और तीसरा, अपने शेख मुर्शिद कामिल से मुआफ़ी मांगना। इन 3 ज़वात से मुआफ़ी मांगने में बंदे को जल्दी करनी चाहिए, शर्म और आर महसूस नहीं करनी चाहिए। तो फरमाया, वालिदैन अगर बंदे पे नाराज है तो याद रख लो वो अल्लाह की रहमत से मारूम शख्स है, और वो शकीयुल क़ल्ब है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के एक सहाबी थे, नाम उनका हजरत अलक़मा रदियल्लाहु ताला अन्हु। उनका वक्त निज़ा है, आलम नज़ा की कैफियत तारी है, जुबान पे कलमा जारी नहीं होता। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है आपका सहाबी, है आपका कलमा पढ़ने वाला, है आपका गुलाम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी वक्त है, नशा का आलम है, लेकिन जुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, सहाबा ये फरमाओ, क्या उसके वालिदैन में से कोई जिंदा है? अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी एक बुजुर्ग वालिदा जिंदा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ उसे पैगाम दे के आओ कि वो मेरी बारगाह में आती है, या मैं मोहम्मद खुद चल के उसकी बारगाह में जाऊं। जब उस माई को आका अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया गया, उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कौन होती हूँ आपको तकलीफ दूं, आपको अपने घर में बुलाने वाली? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुद चलकर आपकी बारगाह में हाजिर होती हूँ। वो बूढ़ी माई, वो बूढ़ी अम्मा सोटी के सहारे लाठी को टेकती हुई आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए माई बताओ, अलकमा तुम्हारा क्या लगता है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके साथ तुम्हारे मुआमिलात कैसे हैं, तुम्हारा वो उसका तुम्हारे साथ रवैया, बर्ताव और सलूक कैसा था? उसने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसके साथ नाराज हूँ, ये मेरे ऊपर अपनी बीवी को तरजीह देता था, ये अपनी बीवी के कहने पर मुझे तकलीफ देता था, मुझे अपना अज़ियत देता था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसके साथ सख्त नाराज हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माई उसे माफ कर दो। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे माफ नहीं कर सकती।
آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اٹھو لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو، اور لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بعد آگ جلاؤ، جب خوب آگ روشن ہو جائے پھر مجھے بتانا۔ صحابہ گئے، لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق آگ لگا دی گئی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ اور آگ کے اندر ڈالو، اور آگ کے اندر ڈال دو۔ جب صحابہ نے اٹھا کر آگ میں ڈالنے کے قریب لگے، جب اسے آگ کے قریب کیا گیا نا، بڑھڑی ماں کی مامتا جوش میں آ گئی، ماں کی مامتا تڑپ کے رہ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری آنکھوں کے سامنے میری آنکھوں کا تارا، میرے جگر کا ٹکڑا، میرا نور نظر، میرا سہارا میری آنکھوں کے سامنے جلایا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مائی تمہیں پتا نہیں جس پہ والدین ناراض ہوتے ہیں ان پہ خدا ناراض ہوتا ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ اسے زندہ آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ حکم ارشاد فرمایا، مائی نے جب یہ سنا نا تڑپ کر رہ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے معاف کر دیا، آپ بھی اسے معاف کر دے۔ جب جو ہی اس مائی کی زبان سے معافی کے کلمے نکلے کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، ادھر ماں کی زبان سے معافی کے کلمات ادا ہوتے ہیں، ادھر حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے، حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ تو پتہ یہ چلا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی یہ بندہ مومن کو کلمے سے بھی محروم کر کے رکھ دیتی ہے، اس لیے دوسرے نمبر پہ فرمایا والدین کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ تیسرے نمبر پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قتل النفس یہ اکبر الکبائر، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی جان کو آپ اس کے حق کے بغیر قتل نہیں کر سکتے۔ جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حق بیان کیے ہیں کہ ان حقوق کی وجہ سے کسی مسلمان کو کسی جان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہ حق کون سے؟ پہلا حق زنا، اگر بندے سے زنا سرزد ہو جائے، بندہ ہو شادی شدہ، اس کو رجم کیا جائے، اسے کیا کیا جائے؟ سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، یہ پہلا حق۔ دوسرا حق قتل کے بدلے قتل، یعنی قصاصاً قتل کیا جائے، کس نے کسی کو ناحق قتل کیا اب اس قتل کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، یہ اس کا حق۔ اور تیسرا آقا علیہ السلام نے حق بیان کیا دین سے بغاوت، فتنہ ارتداد کا مرتکب ہونا۔ جب بندہ دین سے منحرف ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ یہ 3 حق ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان کا خون جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نفس کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے بڑا گناہ ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث کے اندر، حضور نے فرمایا 2 مومن آپس میں لڑ رہے، جھگڑتے ہیں، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا، قتل کرنے والا بھی دوزخی اور جسے قتل کیا گیا وہ بھی جہنمی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے ناحق جان کو ضائع کیا ہے، اس نے ناحق قتل کیا ہے، یہ تو دوزخی، اس کا ہونا تو سمجھ آتا ہے، جو قتل ہوا ہے مقتول اس کا دوزخی ہونا یہ سمجھ نہیں آتا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اس وجہ سے مقتول بھی دوزخی ہوگا. کیوں؟ جب یہ دونوں جھگڑے تھے نا، یہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کے حریص تھے، ایک دوسرے کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. ایک نے پہلے کر دی، اس کو پہلے قتل کر دیا، دوسرا قتل نہ کر سکا، تو جو مقتول تھا وہ بھی قاتل کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا. اس ارادہ قتل کی وجہ سے کیا کیا گیا؟ یہ بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو قتل نفس کیا ہے؟ یہ اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا. اور جو ناحق خون ہے، اس کی معافی 3 زوات سے جب تک نہ لی جائے اس وقت تک خون معاف نہیں ہوتا. سب سے پہلا حق اللہ کا. کیوں؟ اللہ نے حضرت انسان کو بنایا، انسان کا خالق اللہ ہے، انسان کا مالک اللہ ہے. انسان کو اللہ نے بنایا، اس کی جان کا مالک بھی اللہ. چونکہ اس نے ناحق خون کیا ہے، ناحق جان کو ضائع کیا ہے، اب پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے، اللہ کریم سے سچی اور پکی توبہ اور معافی مانگی جائے. دوسرا حق مقتول کا. اگر مقتول چاہے تو اپنا خون معاف کر دے، نہ چاہے تو نہ معاف کرے، یہ اب اس کے پاس اختیار ہے. تیسرا حق مقتول کے ورثاء کے پاس. مقتول کے ورثاء جو اس کے لواحقین ہیں، ان کے پاس اس کا حق ہے. وہ چاہے تو اس خون کو معاف کر سکتے ہیں، وہ نہ چاہے تو اس کے خون کو معاف نہیں کر سکتے. کیوں؟ مقتول کے ورثاء میں سے اس کا بھائی بھی ہے، اس کی بہنیں بھی ہیں، اس کے والدین بھی ہیں، اس کے عزیز و اقارب. چونکہ جس کا ناحق خون کیا گیا، اب اگر اس کے والدین ہیں تو والدین سے معافی مانگی جائے گی. کیوں؟ ان کے جگر کے ٹکڑے کو ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹ کے رکھ دیا گیا. اگر اس کی بہن ہے تو اس بہن سے معافی مانگی جائے. جس کے لیے بھائی کا سہارا چھین لیا گیا، اگر اس کا بھائی ہے بھائی سے معافی مانگی جائے گی. جس کے لیے اس کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا گیا، اگر اس کی بیوی ہے تو بیوی سے معافی مانگی جائے گی. کیوں؟ اس کا سہاگ اجاڑا گیا، اس کے سرتاج کو تہ تیز کر دیا گیا. اگر اس کی اولاد ہے، اولاد سے معافی مانگی جائے گی. کیوں؟ اس کی اولاد کو یتیم بنا دیا گیا، اس کی اولاد کو یتیم بنا دیا گیا. یہ 3 ذوات ہیں، ان سے جب تک معافی نہ مانگی جائے اس وقت تک خون معاف ہو سکتا نہیں. اس لیے قتل نفس کو کیا کیا گیا؟ اس کو اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا. پھر آگے چلیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا، اس کو اکبر الکبائر میں شمار کیا. زنا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح اور صراحتاً بیان فرمایا لا تقربوا الزنا، لوگوں زنا کے قریب بھی نہ جانا. کیوں؟ انہ فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت ہی اپنا برا راستہ ہے اور بہت ہی بے حیائی اور فحش کام ہے، اس لیے زنا کے قریب بھی نہ جانا. روایت میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ زنا کا فعل کرنے لگتا ہے نا، اس سے ایمان نکال دیا جاتا ہے. جب بندہ زنا کے فعل کا مرتکب ہوتا ہے اس سے کیا کیا جاتا ہے؟ اپنا ایمان نکال لیا جاتا ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک تندور ہے. کیا ہے؟ تنور. اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کی چیخوں پکار کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے. میں اس تنور کے قریب گیا، میں نے اندر جھانک کے دیکھا اس کے اندر کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں پہ کچھ لوگ ننگی حالت میں تھے، مرد بھی ننگے برہنہ اور عورتیں بھی برہنہ حالت میں تھی. جب آگ کے شعلے ان کے جسموں پہ لگتے تھے اور ان کا جسم جب جھلستا تھا ان کی چیخوں پکار کی آواز بلند ہوتی تھی. حضور فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کا فعل کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کا فعل کیا کرتے تھے۔ آگے چلیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت 3 ایسے اشخاص ہیں جن کے اوپر کل قیامت کے دن نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان سے گفتگو فرمائے گا، نہ ان سے گفتگو فرمائے گا۔ ان کے اندر آقا علیہ السلام نے ایک کا ذکر فرمایا، فرمایا شیخ و زانین، فرمایا بوڑھا زانی، یہ ایسا بدکار بندہ ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرح نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ اس کے ساتھ گفتگو فرمائے گا، بلکہ یہ رب کی رحمتوں سے محروم شخص تصور کیا جائے گا۔ زنا کا فعل اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا یہ جرم ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دامن پہ بہت سے گناہوں کے داغ لگے ہوئے، میرا دامن بہت سے گناہوں کی آلائش سے آلودہ ہے، میں باقی سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں، ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان تو ہو گیا ہوں، باقی سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں، ایک زنا کا فعل نہیں چھوڑ سکتا، ایک زنا کا فعل گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آقا علیہ السلام وہ حکیم نبی، حکمت و دانائی کا منبع اور سرچشمہ نبی، دیکھو آقا علیہ السلام نے کیسی اس کی تربیت فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو زنا کا فعل نہیں چھوڑ سکتا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، باقی سارے گناہ چھوڑ دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے بتا، ایک بات تو بتا۔ حضور نے فرمایا یہ بتا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے زنا کرے، کہ کوئی بندہ تیری ماں سے زنا کرے، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، میں اس بات کو ناگوار سمجھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا، اگر تو اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا نہ کرے، تو جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ بھی کسی کی ماں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضور نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے، میں نہیں چاہتا میری بہن سے کوئی یہ فعل کرے۔ تو حضور نے فرمایا جس کے ساتھ تو یہ فعل کرے گا وہ کسی کی بہن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ کسی کی بہن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر حضور علیہ السلام نے بیٹی کی مثال دے کے بیان فرمایا، بیوی کی مثال دے کے بیان فرمایا، فرمایا تو پسند نہیں کرتا تیری بیٹی کے ساتھ یا تیری بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے، تو تو جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی، وہ کسی کی بیوی نہیں ہوگی، وہ کسی کی گھر کی عزت نہیں ہوگی۔ پھر جب یہ بات آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، اس کے دل کے اندر یہ بات اثر کر گئی، تیر بن کر، تازیانہ بن کر اس کے دل میں یہ باتیں چبھ گئی۔ دست عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سمجھ آ گئی، میں آج کے بعد گناہ یہ اپنا زنا جیسا گناہ بھی نہیں کروں گا، زنا جیسا گناہ بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ زنا ایسا جرم عظیم ہے جو اکبر الکبائر میں کیا کیا گیا؟ شمار کیا گیا۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر کبائر گناہوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا سود کھانا یہ کیا ہے؟ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے سود۔ ایک حدیث کے اندر، ایک روایت کے اندر آقا علیہ السلام نے سودی کاروبار پہ، سود کا حساب کتاب لکھنے والے پہ، سود کے روپے پیسے پہ گواہ بننے والے پہ
حضور علیہ صلاۃ و تسلیم نے لکھنے والے لکھانے والے جس کے لیے لکھا جا رہا ہے، جس کے پاس سود کا حساب کتاب ہے، سب کے اوپر آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ سود سب کے اوپر آقا علیہ السلام نے کیا کی؟ لعنت فرمائی۔ اور سود کا سب سے نچلے درجے کا جو گناہ ملتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سود کھانے والا ایسے ہی ہے جیسے اپنی ماں سے زنا اور بدفعلی کرنے والا۔ آگے سنے ایک اور حدیث پاک، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پیٹ بہت بڑے ہوں گے، جن کے پیٹ بہت بڑے پیٹ ہوں گے اور جسم ان کا صاف اور شفاف ہوگا، لیکن ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے، ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے، وہ اٹھنا چاہیں گے تو پیٹ کے بڑے ہونے کی وجہ سے اٹھ نہیں سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، سود خور تھے۔ تو سود اگر آج کسی کے کاروبار کے اندر سودی پیسے کی آلائش ہے، اپنے کاروبار کو پاک کرو، اپنے کاروبار کو اس سود جیسی لعنت سے پاک کر لو۔ بہت ہی بڑا یہ گناہ ہے اور یہ بہت ہی بڑی معاشرے کے اندر یہ سود لعنت ہے جس کا ہم آپ اور میں کیا ہو چکے ہیں؟ شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارا سارا معاشی نظام اس سود کے اوپر ہی کیا ہے؟ چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا کرے، کاروبار نہیں چلتا۔ اب دیکھیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سود میں بظاہراً کیا ہو رہا ہے؟ مال آ رہا ہے، سود کے اندر بظاہر مال بڑھ رہا ہے، اور صدقات کسی کو کوئی چیز دینا، اللہ کے راہ پہ قربان کرنے میں ظاہراً مال جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر، فرمایا میں سود کو ختم کرتا ہوں، صدقات کو بڑھاتا ہوں، صدقات کو بڑھاتا ہوں۔ اب ظاہراً سود میں مال آ رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات میں مال جا رہا ہے، مال گھٹ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سود کے اندر مال جو ہے وہ ظاہراً بڑھتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں مال کو گھٹاتا ہوں، اور صدقہ کے اندر مال ظاہراً کم ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں مال کو بڑھاتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ جب اللہ کریم کی بارگاہ میں آئیں گے جنہوں نے صدقہ و خیرات کیا ہوگا، فرمایا چھوٹے سے چھوٹے صدقہ کا ثواب حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر عطا فرمائے گا۔ کتنا ثواب فرمائے گا؟ احد پہاڑ کے برابر۔ تو یہ سود اتنی بڑی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینا یہ گناہ کبیرہ، شراب پینا گناہ کبیرہ، اس کی حد رکھی گئی، اس کے اوپر کوڑے شریعت نے مقرر کیے، اور اس کے علاوہ شراب کے جملہ نقصان معاشرے کے اندر ہے ہی، لیکن ایک بڑا اس کا المیہ اور بڑا نقصان یہ ہے کہ جو شرابی ہوتا ہے یا اس جیسی نشہ آور چیزوں کے اندر جو بھی ملوث ہوتا ہے، کل مرتے ہوئے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، مرتے ہوئے سے کلمہ نصیب ہوگا۔ بس آخری حدیث پاک، آج کا موضوع مکمل۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جو شرابی ہوں گے انہیں جہنمیوں کی زخموں کی پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ جو شرابی ہوں گے انہیں کل قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ دوزخیوں کے زخموں کی پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں، ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں وہ اتنا بدبودار پانی ہوگا، اگر ایک قطرہ آج زمین کے اوپر گرا دیا جائے، انسان تو انسان رہے، جانوروں کو دماغ بھی اس کی بدبو سے پھٹ جائے، اور گرم اتنا ہوگا
علماء فرماتے ہیں اگر آج ایک قطرہ کیا کیا جائے احد پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس کی حدت اور تپش کی وجہ سے احد پہاڑ پگھل کر رہ جائے. تو دوستیوں کو اپنا شرابیوں کو کیا کیا جائے گا, یا جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں, جتنا بھی منشیات کے اندر جتنے بھی لوگ ملوث ہیں, کل قیامت کے دن انہیں دوستیوں کی زخموں کی پیپ کا پانی پلایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ رب العزت آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ